बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, अक़लियती बरादरी भी मुल्की तरक्की में बराबर का किरदार अदा कर रही है और आईने पाकिस्तान भी उन्हें सियासी, मुआशी और मजहबी हुकूक की आज़ादी देता है। जड़ावाला के नाखुशगवार वाक़े में ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून हरकत में आ गया है और ज़िम्मेदारान को गिरफ्त में लिया जा रहा है। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार की राहदारियों की गहमा गहमी बहाल हो गई है। 18 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया, 7 मुआवने खुसूसी बनाए गए। निगरां हुकूमत का अहम टास्क आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात और इलेक्शन कमीशन में नई हल्का बंदियों पर मुशावरत कर ली गई। इलेक्शन कब होंगे ये तो अभी कयास आराइयां हैं। निगरां काबीना के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। निगरां सेटअप की पहली जिम्मेदारी है कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात करवाए। निगरां काबीना के चुनाव में कहाँ कहाँ गैर जानिबदारी नज़र आई और कहाँ कहाँ हमारे एनालिस्ट को ये लगता है कि मखसूस लोगों का जो है इंतखाब किया गया है और दुरुस्त इंतखाब किया गया है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। आपसे आगाज़ करूँगी नसीर बागा साहब, कैसे देखते हैं आज हल्फ उठा लिया निगरां काबीना ने? सब लोगों ने ये देखा कि यही नाम बड़े दिनों से मीडिया पे भी चल रहे थे। चंद एक नाम जो हैं वो नए हैं और सारी दुनिया ये कह रही है, लोगों का भी ये ख्याल है कि ये नाम उतरे हैं। अब ये जो उतरे वाला लफ्ज़ है ना, ये इन्वर्टेड कॉमास में है। बात नाज़ल हुए, हाँ जी, नाज़ल हुए हैं। ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इन्होंने ज़्यादा बेहतर हो गया। वागा की वागा कह रहा हूँ, वो जो क्या जी मारगला की पहाड़ियों से मारगला की पहाड़ियों से अच्छा जी, ये नाम उतरे हैं। अच्छा, अब देखना ये है, मैं तो कल भी यही कह रहा था कि बस अल्लाह से दुआएं करें कि निगरान काबीना हो या निगरान सेटअप हो या वज़ीर आज़म हो, मुल्क और कौम के लिए कोई अच्छा काम कर जाएं। अभी आप कह रही थी कि ये करें। सबसे पहले पता है ये क्या काम करेंगे? अपनी मर्जी की वजारतें जो हैं वो हासिल करेंगे। असल बात तो ये है, कर चुके हैं अभी उनमें बहुत सारी चेंजेस आनी हैं। चंद दिनों तक आप देखिएगा क्या क्या नए नए तमाशे आते हैं। जो कोई नए अरकान आ रहे हैं वो नई वजारतों के चक्कर में हैं और काबीना ने हल्फ तो उठा लिया है। अब देखना यह है कि काबीना का जो आगे परफॉर्मेंस है, जिस मकसद के लिए आपने शुरू में कहा कि इलेक्शन बर वक्त करवाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए, वो तो वैसे साथ ही आपने अगला ऐलान भी सुन लिया कि जिससे ये वाज़े पता चल रहा है। और अभी इलेक्शन कमीशन के एक साबिक जो सेक्रेटरी हैं वो बता रहे थे कि ये फरवरी मार्च तक इलेक्शन जाएंगे माशाल्लाह। और यही चीज़ें हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि ये इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं होने वाले। बात इसमें एक काम की ये है कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लॉयर्स हैं, जो उनकी एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट, वो अदालत में चली गई है कि जनाब ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये क्यों गई है? एक दिन रिजवान रजी साहब एक बात कर रहे थे, यकीन करें आज वो मुझे उनकी बात याद आई कि ये जो CCI है ये गैर कानूनी हुई है। और आज वो जो SM जफर साहब के बेटे, क्या नाम है, अली जफर साहब, इस पर डिस्कस कर रहे थे कि जनाब इस CCI में निगरान जो वज़ीर आला हैं दोनों वही गैर कानूनी हैं। और अगर CCI जिसमें ये फैसला किया गया था कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करवाए जाएंगे, जब वो CCI ही गैर कानूनी हुई है तो फिर ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस बात पे मुझे आज रिजवान रजी साहब बहुत याद आए। मैं अभी टीवी देख रहा था, मैंने कहा जी क्या बात है, उस दिन की बात आज सच साबित होने जा रही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो उनकी जो है एक यूनियन वकला की, वो अब गई हुई है। अब उन्होंने अदालत को कहा है कि जनाब ये सारा गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना। अब देखना ये है, इसमें बड़ा अहम किरदार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बल्कि मैं ये सुन रहा था कि ये तो सदर पाकिस्तान ने अभी तारीख देनी है इस इलेक्शन की, क्योंकि डिज़ोल्व उधर से हुई है, तो जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसमें तारीख दे सकते हैं। ये SM जफर साहब के साहबजादे बता रहे थे कि जनाब ये हालात आने वाले हैं। अब ऊँट किस करवट बैठता है और इलेक्शन की जो तारीख है वो क्या आ रही है, अभी तक तो वो फरवरी मार्च ही नज़र आ रही है। क्योंकि आज जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बरमला उसका ऐलान कर दिया है
کہ جی 90 روز میں تو یہ بس نہیں ہو سکتے. اچھا یہ کیوں ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ اب یہ عادت پڑ گئی ہے نا کہ جب پہلے دونوں اسمبلیوں کے نہیں ہوئے تو کیا ہو جائے گا اگر ہم 90 روز میں نہیں کروائیں گے؟ کون سا آئین، کون سا الیکشن، کون سا قانون، کون سا ضابطہ؟ او بھائی چھوڑیں سارا کچھ، جنہوں نے کرنا ہے، جنہوں نے کروانا ہے، جب انہوں نے آرڈر کر دیا کہ نہیں جی یہ الیکشن 90 روز میں نہیں ہونے، الیکشن کمیشن کیسے کروائے گا؟ کوئی بھی نہیں کروائے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سکرپٹڈ سسٹم ہے، جب تک یہ ہمارے ملک سے یہ سکرپٹ نہیں ختم ہونا کبھی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ بتائیے 90 روز میں الیکشن نہ ہونا، کہیں آئین قانون، اچھا اس کی کہیں ریلیکسیشن ہی نہیں ہے. وہ بہت جو حالات جو ہیں وہ بڑے خوفناک کوئی حالات ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جاتا ہے، سپریم کورٹ ان کو جا کے بتاتا ہے کہ جناب ملک کے اندر یہ حالات ہو گئے، کیا ہم الیکشن پوسٹ پون کریں؟ تو وہ بھی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اپنی طرف سے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کہ جی 90 روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے رضی صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ نگراں وفاقی کابینہ نے بالآخر حلف اٹھا لیا ہے، جو نام گردش میں تھے بیشتر وہی جو ہیں اراکین کابینہ میں شامل ہوئے ہیں. ایک تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس حد تک غیر جانبداری آپ کو نظر آئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے صاف جواب دے دیا ہے، آگے کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جو نگران کابینہ ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیوں بشمول پی ٹی آئی کو برابر کی نمائندگی دی گئی ہے. تابش گوہر صاحب جو ہیں وہ میں نے بڑا زور ڈالا ذہن کے اوپر، وزیر قانون وزیر توانائی بنایا گیا، ان کو بہت بڑے وارداتی ہیں، لیکن یہ ایڈوائزر رہ چکے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے، اس کے اوپر انرجی کے اوپر ہی ایڈوائزر رہ چکے ہیں. اور پھر ان کو رخصت کر دیا تھا عمران خان صاحب نے. اسی طرح اسی لیے ان کو دوبارہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. اسی طرح ہم دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، 9 مئی کے واقعات سے پہلے تو وہ بھی بہت قریب پائے جاتے تھے عمران خان صاحب کے. تو یہ دو کوٹے پی ٹی آئی کے ڈال لیں تو باقی پھر مطلب کہ ڈاکٹر عمر سیف صاحب جو ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جلیل عباس جیلانی صاحب وہ پیپلز پارٹی کی چوائس تھے اور ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی جو 15 ماہ کی جو گورنمنٹ گزری ہے اس میں بھی وزارت خارجہ پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہی تھی، تو ان کا خیال ہوگا کہ وہی پالیسیز کنٹینیو کریں. اسی طرح ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں، اور ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا نام جہاں سے آتا ہے، مجھے سلمان بھائی نے بہت سمجھا بجھا کے اس بات پہ قائل کیا ہے کہ اس طرف تم نے اشارہ نہیں کرنا، تو میں سلمان عابد صاحب کی بات مان رہا ہوں، اس لیے ڈاکٹر شمشاد صاحبہ ٹھیک ہے، میں میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میرے ساتھ بیٹھتا ہے لطیفہ یاد ہے نا، دھوتی کا ذکر ہی نہیں، یہ بالکل وہی بات بالکل. اچھا اب دیکھیے اگر کسی ایک فرقے کے مولوی صاحب کو بنا دیا جاتا نا وزیر مذہبی امور تو باقی فرقوں نے آواز اٹھا دینی تھی، تو لہٰذا ایک ٹی وی کے مذہبی پروگرام کے اینکر کو منسٹر بنا دیا گیا. کیا تماشا ہے اس قوم کے اندر کہ وہ ایک بندے کے اوپر راضی نہیں ہو سکتے تھے. ریاست کا 5واں ستون مضبوط ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. جی بالکل، ہمارے بھائی جو ہیں، ہمارے بھائی مرتضیٰ سلگی صاحب جو ہیں ان کو ریڈیو پاکستان چلانے کا تو تجربہ ہے، لیکن اب دیکھیں وہ وزارت کیسے چلاتے ہیں، اور وہ بھی آ گئے ہیں اس کے اندر، اور وہ بھی جن کے کوٹے پہ ہیں. اب دیکھیے ساری پارٹیوں کا کوٹا اس کے اندر سلمان عابد صاحب باقاعدہ نظر آتا ہے. اب آ جائیے جو انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کیا. میں اس پروگرام میں آ رہا تھا تو 22 دسمبر کو کہا گیا ہے، میں نے وہ موبائل پہ ہی خبر پڑھی کہ 22 دسمبر کو نئی جو حلقہ بندیاں ہوں گی ان کی فہرست اویزاں کی جائے گی، اور اس کے بعد ابھی ان پہ اور اس کے بعد پھر آبجیکشنز ہوں گے، اور وہ ہوتا ہے تقریباً، میرا خیال ہے یہ لمبا پیریڈ لے لیا تھوڑا سا، میرا خیال فائنل لسٹ اویزاں کی جائے گی، اس دوران اعتراضات آ جائیں گے اور اعتراضات ہو جائیں گے. اچھا بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہر حلقہ اس کے بعد کانسٹیچوئنسیز چینج ہوتی ہیں. پچھلی اگر آپ کو کاؤنٹنگ کا یاد ہو پچھلے سینسس کا، تو اس میں پنجاب کی 7 سیٹیں کم کر کے تو دوسرے صوبوں کو دے دی گئی تھیں کیونکہ پنجاب میں آبادی کم ہوئی تھی. اس سینسس کے اندر کسی صوبے کو کوئی نہ سیٹ کم ہو رہی ہے نہ بڑھ رہی ہے،
رائے کے میری اطلاع کے مطابق جو کہ سلمان عابد صاحب نے مجھے دی تھی. تو اس کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی نا اس لیے نہ ہاں ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی نہ بڑھ رہی ہے. تو پھر پرانے سینسس کے تحت پھر تو یہ ایکسرسائز ہی ساری فیوٹائل ہو گئی نا. بہت صحیح بات کی پوری ایکسرسائز ہی آپ کی نئی کانسٹیچوئنسیز نئی حلقہ بندیاں کرنے کی ساری جسے کہنا چاہیے فیوٹائل ہو گئی, بیکار گئی. اتنے آپ پیسے لگائیں گے, اتنا یہ کچھ کریں گے, ایک بات. دوسری ایک بات جو مجھے ہضم نہیں ہوئی اور مجھے بڑی میننگ فل لگی وہ یہ لگی کہ آج جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اطلاع ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشن سے اپنے چیمبر کے اندر, اور یہ ملاقات کم از کم 2 گھنٹوں پہ مشتمل تھی. اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ دونوں افراد ہی تھے تو اس لیے ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے, لیکن وہ چیف جسٹس جن کے سامنے پی ٹی آئی کے وکیل عابد زبیری صاحب جو ہیں, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں, ان کی پٹیشن پینڈنگ ہو یا سماعت کے لیے مقرر ہونے والی ہو, بلکہ بعض تو ستم ظریف کہہ رہے ہیں کہ کل کے لیے یا پرسوں کے لیے مقرر بھی ہو چکی ہے, ان کا چیف الیکشن کمیشن سے اس طرح ملنا اور اس ملاقات کے فوراً بعد چیف الیکشن کمیشن کا نکل کے یہ اعلان کر دینا کہ ہم 22 دسمبر تک حلقہ بندیوں کی نئی فہرست لگائیں گے, اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو مجھے یہ بڑی میننگ فل موومنٹ لگ رہی ہے جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جناب الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. تو پھر یاد کیجئے خاکسار کی وہ بات جو میں نے اس دن آپ سے عرض کہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں الیکشن سے 2 ماہ پہلے قدم رنجہ فرمائیں گے, تو اگر وہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں. ٹھیک. سلمان عابد صاحب ایک تو بتائیے گا, نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں جو نام چوز کیے گئے ہیں؟ اور اس کے بعد وہی سوال آپ سے بھی کروں گی کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو چیف جسٹس سے یہ ملاقات ہوئی ہے, واقعی جو رضی صاحب کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے؟ دیکھیے پہلی تو ایک وضاحت کر دوں, یہ نگران وزیر اعظم کا تعلق پتہ نہیں انہوں نے کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ دیا. نہ ان کا تعلق کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, نہ ہے, اور نہ اب آگے جا کے کوئی رہے گا. وہ تو باپ پارٹی کے اس وقت سینیٹر ہیں رضوان رضی صاحب, آپ نے پتہ نہیں کیسے جوڑ دیا. آپ ہاں مجھے یاد آیا ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب کی UN کی تقریر کے اوپر, شاید اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. ایک بات باپ پارٹی کس کی لائی تھی, وہ جس کی بھی ہے وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے نا, میں پہلے بتا رہا ہوں پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے, ذرا آپ نے جوڑا ہے نا کہ 2 نمائندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے آگے ہیں. دوسرے جن کے بارے میں آپ نے بات کی ہے وہ ایک پروفیشنل کیٹیگری کے, ان کا کبھی بھی کوئی عملی سیاست کے اندر نہ کوئی تجربہ, نہ لینا نہ دینا, اس کو بھی پتہ نہیں آپ نے کیسے وہ جو تابش صاحب کی بات کی ہے وہ پی ٹی آئی کا کبھی حصہ نہیں رہے, نہ کوئی بڑی پارٹی. وہ ایک سیٹ کے اوپر آئے ہیں, ان کو بشیر لگایا گیا تھا, لیکن اس کا یہ تعلق جس طرح سے آپ نے جوڑا یہ بھی بڑا کمال ہے. ویسے میں آپ کے اوپر داد دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بیلنس کیا نا کہ جی ساری پارٹیوں کی نمائندگی آ گئی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اب لوگوں کے اندر سے کم از کم یہ مغالطہ دور ہو جانا چاہیے کہ یہ نگران حکومت کوئی شفاف الیکشن کرانے جا رہی ہے. ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگوں کی سلیکشن ہوئی ہے جن کو نہ تو کبھی کوئی وزارتوں کا تجربہ, نہ کوئی سیاست کا تجربہ, اور اپنے اپنے شعبے کا کتنا شاندار تجربہ, یہ بھی ایک سوالیہ نشان رہے گا بعض لوگوں کے ناموں پہ. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے ٹویٹس موجود ہیں, 24 گھنٹے پی ٹی آئی کے خلاف وہ ٹویٹ کرتے ہیں, اور وہ اب ایک بیلنسنگ لیول پلینگ فیلڈ اور ایک غیر جانبدارانہ کردار ادا کریں گے. اس پر تو خود سوالیہ نشان نگران حکومت کی جنہوں نے لگایا ہے ان کے اوپر بھی اٹھتا ہے کہ وہ کس کی جگہ پہ کھڑے ہیں, اور ان کا الیکشن کروانا, شفاف الیکشن کروانا, ایک غیر جانبدارانہ رول, تو پہ سوالیہ نشان ابھی لگ گیا. میں آپ بتاؤں اگر آپ کو شوق ہو تو ان سب کی ٹویٹیں نکال کے دیکھ لیں, اور لگتا یہ ہے کہ ان کو ان ٹویٹوں کی بنیاد کے اوپر انعام دیا گیا ہے. اس وزارت میں نہیں, ان کو اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ نے بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا. مجھے ملنی چاہیے تھی کیونکہ سب سے زیادہ ٹویٹس تو میں کرتا ہوں. آپ کے کانٹیکٹ کمزور ہے نا, اگر آپ کے کانٹیکٹ بڑے شاندار ہوتے تو آج آپ بھی وزیر بنے ہوتے. ایک سوال. دوسری بات ذرا یہ ہے, انہی پروگراموں میں ہم کہتے رہے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن نہیں ہو رہے تھے, لکونہ ہے, لاؤ میں لکونہ ہے, نہیں ہو سکتے, اور پھر کہتے تھے کہ وفاق کے الیکشن ہو جائیں گے, 4 صوبوں کے ہوں گے کیونکہ اس میں لکونہ کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے لکونہ پیدا کرنے والوں نے کیسے شاندار لکوناز پیدا کیے ہیں. اب میں امید کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑی زبردست قسم کی گفتگو رضوان رضی صاحب کریں گے. انہوں نے بڑے ٹھنڈے طریقے سے جی وہ یہ تو وہ تو یہ وہ فلاں. وہ بھائی اس الیکشن کمیشن کی جو جانبداری ہے وہ پہلے بھی بڑی واضح تھی اور آج بھی بڑی واضح ہے.
اور جب انہوں نے خود یہ کہہ دیا اور اس سے پہلے حکومت یہ بندوبست کر کے گئی کہ جناب ہم جو ہیں وہ الیکشن نہیں کروائیں گے نومبر میں کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتے تھے. آج آپ نے اس کی تصدیق بھی کر دی الیکشن کمیشن نے کہ وہ الیکشن نہیں ہوں گے. اب آپ یہ جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مارچ میں بھی الیکشن کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. ممکن ہے کروائیں تو ایسا جھرلو کروائیں گے یا ایسی اس میں لیول پلینگ فیلڈ کریں گے, ماشاءاللہ سیاسی انجینئرنگ کریں گے, سب دیکھتے رہ جائیں گے. اور یہ ابھی سے آپ دیکھ لیجئے گا, یہ جو وزیر بنے ہیں نا, ان کے 2 دن کے بعد آپ ان کے ایکشن دیکھنا شروع کر دیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس بنیاد پہ ان کو لایا گیا تھا, ان کی چوکیداری کا رول کیا تھا اور کون ان کی نگرانی کرے گا. وہ سب باتیں واضح ہو جائیں گی, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کا الیکشن ہم کروائیں گے. اور اگر نہیں کروانا, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروانا, کیونکہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کا 1.5 سال کا 2 سال کا سیٹ اپ آ گیا. اچھا اب کہاں گیا آئین, کہاں گیا قانون, کہاں گیا جو نان لکونہ تھے؟ کوئی لکونہ ہی نہیں ہے, وہ نکال لیے جنہوں نے نکالنے تھے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ انتخابات سے پہلے متنازع بنانے کا کام شروع کر دیں گے, تو ابھی تو انتخابات ہونے تھے, اس سے پہلے ہی ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں متنازع نظر آ رہی ہیں. جس طریقے سے آپ نے نگران سیٹ اپ بنائے, اب مثال کے طور پہ مجھے بتائیے, پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی جو نگران حکومتیں ہیں, ان پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کیا وہ کوئی غیر جانبدار اپنا پنجاب کی اور KPK کی حکومت ہے؟ اس کو تو الیکشن کمیشن نے خود پوری کابینہ کو فارغ کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ وہ جانبدار تھے. وہ ایک مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے طور پہ بیٹھ کے وہاں آپریٹ کر رہے تھے. یہاں جو صوبائی وزراء ہیں وہ سارا دن دیکھ لیجیے 3-4 جو بڑے ایکٹیو وزراء ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک پارٹی کے خلاف پوری کمپین چلا رہے. تو اس لیے یہ سارا سیٹ اپ جو آ رہا ہے, جو پہلے ہم KPK اور پنجاب پہ تنقید کرتے تھے, اب وفاق پہ بھی تنقید کرنے کا دروازہ تو آپ نے کھول دیا ہے. لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے, کس قسم کی نگران حکومت ہے, جو بننے کے ساتھ ساتھ بنتے ہی اس کے اندر کچھ متنازع کریکٹر بھی آ گئے, اور ساتھ ساتھ آپ نے الیکشن کے ساتھ باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی تلاش کر لیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نگران حکومت آئے گی. اور یہ جو میں بار بار بات کرتا رہا ہوں, سیاسی استحکام اور معاشی استحکام, اب گیند تو نگران حکومت کی کورٹ میں ہے نا. ابھی پہلا جھٹکا لگا نا کل لوگوں کو, بجلی کے, پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر. آنے والے دنوں میں جو جھٹکے لگیں گے وہ پتہ نہیں کس کے کھاتے میں جائیں گے. ہاں ایک طریقہ تو کھاتا یہی ہے کہ جی عمران خان کی سابقہ حکومت, نہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سابقہ حکومتوں میں ڈالا جاتا ہے. اس دفعہ آپ کو ڈبل سابقہ حکومت ملے گی, یعنی شہباز شریف کی حکومت پہ تنقید نہیں ہوگی, وہ جی عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کام ہوا ہے. کرتے رہے, کھیلتے رہے, اس طرح کی سیاسی مہم جوئی کرتے رہے, لیکن اس ملک کے ساتھ اور اس ریاست کے ساتھ, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یہاں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس پہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے ان چیزوں کا ریزولوشن ہی ڈھونڈا جس کے ذریعے پاکستان کو ایک بہتر جگہ پہ لے کے جایا جائے. لگتا یہ ہے کہ ہم ابھی اور زیادہ گہری پولرائزیشن کا شکار ہوں گے, محاذرائی کا شکار ہوں گے اور ٹکراؤ کا شکار ہوں گے. ٹھیک ہے. خالد فاروقی صاحب, آپ کو نگراں کابینہ کے چناؤ میں کہاں تک غیر جانبداری نظر آئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی چیف جسٹس پاکستان سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 3-4 وزارتیں جو ہیں یہ مثال کے طور پہ وزیر خارجہ جلیل عباس صاحب آ جائیں گے, تجارت کی وزارت وہ گوہر صاحب کے پاس چلی جائے گی, اسی طرح جو سنا جا رہا ہے. اسی طرح اطلاعات اور نشریات سولنگی صاحب کے پاس ہے, اور وزیر دفاع وہاں سے جو ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر سینئر ترین جو ان کے ہیں وہ آ گئے. یہ وزارتیں جو ہیں یہ تو چلی جائیں گی ان لوگوں کو. باقی یہ ہم جب کسی جگہ پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے وہاں باقی ڈشز کے ساتھ ایک مکسڈ ویجیٹیبل وہ کہتے ہیں یہ بھی لے لیں, تو اس میں موسمی کچھ بے موسمی سی سبزیاں ملا ملو کے انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگاتا, ویسے وہ ایک ڈش پڑی ہوتی ہے. باقی جو لوگ انہوں نے لیے ہیں وہ سلمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی سیاسی کو تجربہ ایسا نہیں ہے, ان کا کوئی ایکسپیرینس اپنے اپنے فیلڈ میں نہیں ہے, تو ان کو انہوں نے یہ ذمہ داری دے دی. کیونکہ یہ نگران کابینہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فائنل ہے, اور دوسری بات اگر یہ فائنل ہے تو اس کا کوئی بہت زیادہ عمل دخل ہوگا تمام معاملات میں. معاملات تو جہاں سے چلائے جا رہے ہیں وہیں سے چلیں گے, اس لیے اس کی جانبداری اور غیر جانبداری کی بات کرنا جو ہے میرا خیال ہے اس وقت کوئی اتنی پاسبل نہیں. نگران کابینہ کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکے گی آنے والے الیکشن پہ. اب جو کابینہ اس وقت موجود تھی, آپ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اس وقت پچھلی PDM کی حکومت تھی اس میں جو ایک کیبنٹ موجود تھی اس کے وزراء کس حد تک فعال تھے, کس حد تک ایکٹیو تھے, جہاں سے جو آرڈر آتے تھے کیا ان کو اوبے نہیں کیا جاتا تھا, وہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, انہی پہ عمل درآمد ہوتا تھا. سو اس لیے
निगरान काबीना के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कोई फैसला कौन अहमियत रखती है और कोई बड़े उसके थ्रू बड़े जो फैसले हैं वो पॉलिसी डिसीजन वो लिया करेंगे। मुझे ऐसा नजर नहीं आता। जो चेहरे हमने देखे हैं उनसे बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं की जा सकती। ये खानापुरी भी है, कुछ जमातों को खुश किया गया है, नून लीग को कदरे ज्यादा खुश किया गया। मेरा ख्याल है कि उसके लाइक माइंडेड जो हैं वो ज्यादा हैं। जो पीपल्स पार्टी है 2-3 चेहरे उसके नाम पे भी हैं, जैसे सोलंकी साहब का चेहरा भी है, लेकिन सोलंकी साहब के ताल्लुकात नून लीग से भी काफी बेहतर है। अलबत्ता पीटीआई का कोई बंदा जो है, एक नाम तो लिया था भी रिजवान रजी साहब ने, लेकिन वो भी ताबिशताब भी जो वो सिर्फ उनका ताल्लुक उस एक ओहदा कबूल करने से था। अच्छा, जो इंतखाबात की बात है, असल ये है कि आप देखें बड़े आराम से 3 महीने के लिए इलेक्शन आगे चले गए, 4 महीने के लिए, और ये 4 महीने इलेक्शन कमीशन ने एक तरह का डिक्लेयर कर दिया है कि हल्का बदियों का काम दिसंबर में मुकम्मल होगा और इंतखाबात हो सकता है 3 मार्च को हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो गए, और इलेक्शन मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जनाब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले अगर ये ऐलान किया जाता तो इस पे कुछ और ख्यालात होने थे। अब जब चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के बाद ये इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है, तो ये फिर बड़ी एक मानी खेज बात है। इसका मतलब है कि तमाम जो हलके हैं उनको एतमाद में लिया गया है। जाहिर है कि स्टेट तो ये चाहती होगी कि अभी इलेक्शन थोड़ा आगे चले जाएं, और उसके बाद जहां से एतराज आ सकता था वहां मुलाकात करके मुतमईन कर दिया गया। अगर चीफ जस्टिस मुतमईन ना होते तो आज हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का बंदियों के शेड्यूल का इस तरह की अनाउंसमेंट सामने ना। जहां तक इलेक्शन की बात है, ये मैं आपको बता दूं, आप समझे ये बहुत ये गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात होंगे। इलेक्शन डे पे बहुत अच्छे इंतखाबात होंगे, लेकिन ऐसी शक्ल में जब इसमें हमें पीटीआई का वो धड़ा, मैं धड़ा का लफ्ज बोल रहा हूं क्योंकि पीटीआई के हिस्से किए जा रहे हैं, जिसकी क़यादत इमरान खान नियाजी कर रहे हैं, क्या वो उन इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगा? क्या इमरान खान इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और बाकी कुछ आजाद उम्मीदवारों के दरमियान और छोटी जमातों के दरमियान ये मुकाबला होगा। पीटीआई के वो जो नए ग्रुप जो बन रहे हैं उनके दरमियान ये मुकाबला होगा। इस्तेहकाम पार्टी इसमें आएगी, तो वहां किसी को धांधली करने की, वहां किसी को ऐसे इकदाम करने की शायद ज्यादा जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंतखाबात पुरअमन भी होंगे, इस हद तक कि सियासी जमातों में कोई इख्तलाफ नहीं आएगा। जो इलेक्शन लड़ रही हैं उनमें नशिस्तों की तकसीम हो जाएगी। जो बड़ा एक फरीक है जिसकी तरफ से मुखालफत हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में पीटीआई जिसकी क़यादत इमरान खान साहब के पास है, वो उन इंतखाबात में जो कि अभी मुमकिन तौर पर मार्च में हो सकते हैं उसमें वो हिस्सा ले सकते। तो बाकी क्या रह गया फारूकी साहब? फिर तो इंतखाबात की धांधली का मंसूबा तो आपने बता दिया। मैंने तो आपको कहा, मैंने आपको बताया। तो फिर ये कहना है कि शफाफ इलेक्शन होंगे, फिर तो बात खत्म होगी ना सारी की सारी। मैं तो जो फोर्सी कर रहा हूं, मैं तो जो समझ रहा हूं वो ये है, बात से इत्तेफाक करते हुए बता रहा हूं, मैं भी ये कह रहा हूं कि फिर तो इलेक्शन होंगे, बाकी शफाफ होंगे। इन इंतखाबात में जो इमरान खान से ज्यादा शफाफ हो जाएंगे ना, बिल्कुल सर्फ से धो देंगे, कोई बहुत आला साबुन ला के उसको धो देंगे ताकि वो 100% शफाफ नजर आए। ठीक है, बिल्कुल हम यही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए रिजवान रजी साहब, आपको लग रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है? देखिए, जो हालात लग रहे हैं वो बात की बात है कि मेरे दलाइल बाद में पीटीआई और उसके तमाम हामी अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बात करनी होती है ना, मैंने किसी के रिएक्शन में तो नहीं करनी होती। देखिए, जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह के इलेक्शन कमीशन डील कर रहे हैं, और हर चौथे के दिन ये ख़बर फैला दी जाती है कि जनाब पीटीआई ने अपने चूँकि इंतखाबात करवा के उसके नताइज जमा नहीं करवाए इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने लगा है और ये होने लगा है और वो होने लगा है। मेरा ख्याल है कि बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन के बैलेट पेपर पे शायद नज़र ना आए। अच्छा, मैं इसमें ये समझता हूँ, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा। पहले हमने तलवार का निशान बैलेट पेपर से गायब किया था, हमारी एक हिस्ट्री है ना। पहले इलेक्शन तो वही थे, वो भुट्टो साहब की तलवार गायब हुई थी, फिर साइकिल गायब हो गया था, वो उठा के
ایک کسی اور پارٹی کو دے دیا گیا تھا اور راتوں رات کسی نے شیر کا نشان لے لیا تھا. اسی طرح بلہ غائب ہوگا اور پھر ان کو بھی کوئی اور نشان لینا پڑے گا, لیکن بلہ کا نشان نظر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کے بھی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ایک سے زائد لوگ ہوں گے, کیونکہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر پارلیمانی پارٹی بھی قائم کر دی گئی ہے کے پی کے اندر, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, تو وہ بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر. تو اس لیے جب ایک سے زیادہ کنٹیسٹنٹ ہو جائیں گے ایک اس کے, تو پھر وہ نشان تو نظر نہیں آئے گا نا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نشان نظر. جی فاروقی صاحب. جی خالد فاروقی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیپلز پارٹی جو الیکشن لڑا تھا وہ کیا نہ تھا, عوام دوست لوگ تھے نا وہ. جب پیپلز پارٹی کو پہلے جو غیر جماعتی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے جس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا ضیاء الحق کے دور میں, تو عوام دوست آئے تھے. اب سنا یہ جا رہا ہے کہ انصاف دوست کے نام سے کوئی لوگ جو ہے وہ بھی تاریخ دہرائی جائے گی ہماری. اچھا مجھے یہ بتائیں خالد فاروقی صاحب, اگر انتخابات التوا کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آگے وہ سچویشن تو نہیں نظر آ رہی کہ تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کری ہوں گی, انتخابات کرائیں. سیاسی جماعتیں احتجاج کر سکتی ہیں, اور یہ پاکستان میں سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر اس میں پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں یہ بھی شریک ہو جائیں, اگر ممکنہ طور پہ اس وقت جا کے کہیں شریک ہو جائے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان اس سٹیج پر کبھی نہ آتا اگر غیر سیاسی رویے کا مظاہرہ نہ کیا جاتا. میرا آج بھی یہ ماننا ہے اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہم اس وقت جس سٹیج پر ہیں, جس طرح سے سیاسی جماعتوں نے پسپائی اختیار کی ہے, جس کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے, جس طرح ان کو ہم شکست خوردہ دیکھ رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں کہیں نہیں چل رہی, تو اس میں اگر تھوڑی سی فہم کا, تھوڑی سی تدبر کا اور تھوڑی سی رواداری کا اور تھوڑی سی سیاست کا مظاہرہ کیا جاتا تو پاکستان کی 3 پارلیمنٹوں نے اپنی مدت پوری کی, اس میں انہوں نے بہت سپیس حاصل کر لی تھی, لیکن یہ سپیس ضائع کی گئی ہے, یہ بڑی مایوس کن ہے. اس پہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے, اور سیاسی اگر اکٹھی ہوں گی تو میرا خیال ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ عوام کو بھی ہوگا, ملک کو بھی ہوگا, اور سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا. چلیں واقع صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر اگلے انتخابات میں؟ ہرگز نہیں. جو اس وقت ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں ان سے بالکل مجھے تو یہ بات کلیئر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان یا اس کی پارٹی یا اس کے قریبی لوگوں کو کسی بھی طرح آنے والے انتخابات کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا. یہ بات مجھے یقینی نظر آ رہی ہے. اور جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے ہیں, یہ بالکل ہونا ہی ایسے ہے. ایک پارٹی بنے گی, ان کو کہیں گے جی آپ ہمیں بلے کا نشان دے دیں تاکہ ہم جیت جائیں, اور حکومت یقیناً یا جو بھی فیصلہ کن قوتیں اس وقت ہوں گی جو اس ساری چیزوں کے فیصلے کر رہی ہوں گی, وہ آخرکار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ کے, کیونکہ سارے کام تو کہہ کے ہو رہے ہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ الیکشن کمیشن خود کر رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس بھول سے باہر نکل جانا چاہیے. وہ بلے کا نشان جس کو انہوں نے ہنا دلانا ہوگا وہ ان کو ملے گا, وہ تو بلے کے انتخابات, بلے پر انتخابات لڑ سکیں گے. لیکن جو چیئرمین تحریک انصاف کی جو موجودہ پارٹی ہے اور وہ خود ہیں, یہ کسی صورت بھی ان کو انتخابات میں نہیں آنے دیا جائے گا, اور وہ ہرگز مین کنٹیسٹنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی الیکشن میں, یہ والی پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں, یہ الیکشن میں مجھے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سلمان عابد صاحب دیکھیں, تینوں دوستوں کی باتیں سننے کے بعد تو یہ یقین ہو گیا نا کہ انتخابات شفاف نہیں ہونے. ایک بات. دوسری بات ہے, یہ انتخابی نشان بدلنے سے کیا فرق پڑا پیپلز پارٹی کو, مجھے بتائیے. نواز شریف صاحب کو کیا فرق پڑا تھا؟ اور یہ جو آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نشان بلہ جو ہے وہ اگر آپ نے لے لیا اور بلہ آپ نے پرویز خٹک کو دے دیا اور جہانگیر ترین کو دے دیا تو پوری قوم اس بلے پہ مور لگاتی ہوئی نظر آئے گی. لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ جہانگیر ترین کون ہے, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پرویز خٹک کون ہے اور ان کی پارٹی کے اندر لڑنے والے کون ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی اگر الیکشن میں جائے گی کس نام سے جائے گی, ان کا انتخابی نشان کیا ہوگا. ایک مطلب آپ اندازہ لگائیے, ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا میں یہ رات کے اندر پھیل جائے گا کہ عمران خان کا نشان کیا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جناب بلہ جو ہے وہ چھین لیا جائے گا. اور بھائی بنیادی بات کریں کہ آپ نے اس پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینا ہے, نہیں لینے دینا, اور لینے دینا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, نہیں لینے دینا تو اس کا اور طریقہ کار ہے. تو سوال یہ ہے, یہ نشانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
ہم نے دیکھے ہیں نا کتنے لوگوں کے نشان تبدیل ہوئے, کتنی جماعتوں کے تبدیل ہوئے, کیا فرق پڑ گیا اس سے؟ کیا لوگوں نے اس کو تیر کی بجائے کسی اور کو ووٹ دینے شروع کر دیے؟ وہ شیر کو جا کے ووٹ دینے اپنا سائیکل کو ووٹ دینے شروع کر دیے تھے. نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں ملے یہاں پر شیر کے نشان کے اوپر. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تجزیہ اتنا معقول نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن کروانا ہے انہوں نے اس وقت یہ طے کیا ہوا ہے اگر کہ ہم نے الیکشن مائنس پی ٹی آئی کرانا ہے تو کروا سکتے ہیں وہ, لیکن اس کے نتائج جو آئیں گے وہ پھر پوری قوم کے سامنے, پوری سیاست کے سامنے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, واقع صاحب بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سانحہ ناخوشگوار واقعے میں. ابھی ذمہ داران کے خلاف قانون بھی حرکت میں آ گیا اور ذمہ داران کو گرفت میں بھی لیا جا رہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سانحہ جڑاں کی. قوم نے اقلیتی برادری سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ناخوشگوار واقعے میں ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں بھی آ گیا ہے اور ذمہ داران کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. فیصل آباد پولیس نے جڑاں مساجد میں اعلانات کرنے والے ملزم کو اشتعال دلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے. سلمان عابد صاحب, عدم برداشت کے یہ رویے جو ٹکراؤ کا باعث بنتے ہیں, کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. کئی دہائیوں سے ہمیں اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی کا تصور جو ہے اس کو ہم نے مضبوط نہیں بنایا. جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں یا ذمہ دار ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ایسا سلوک کرتے ہیں جس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. کئی واقعات کے اندر گرفتار ہوتے ہیں لوگ, ان کو پکڑتے ہیں, پھر سیاسی سمجھوتے آ جاتے ہیں, مذہبی جماعتوں کے دباؤ آ جاتے ہیں, کئی طرح کے پیشز آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. واحد واقعہ سری لنکا کا ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ سری لنکا کے شہری کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ کیونکہ انٹرنیشنل باہر کی دنیا کے تھے تو ہم نے تھوڑا سا اس میں ذرا زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, بڑی پھرتیاں دکھائیں تو کچھ چیزیں نظر بھی آئیں اس کے اوپر. لیکن مجموعی طور پہ دیکھیے نا, یہ کوئی گوجرانوالا واقعہ ہوا, شانتی نگر ملتان میں واقعہ ہوا, گوجرانوالا کے واقعات ہوئے, ٹھیک ہے, کئی جگہ فیصل آباد میں بھی اس سے پہلے واقعات ہوئے. کہاں گئے وہ لوگ جن لوگوں نے یہ واقعات کیے تھے؟ کیوں نہیں آپ نے ان کو پکڑا؟ کیوں نہیں آپ نے اس کے اندر, اچھا اب آپ جس وقت واقعہ ہو جائے تو ساری مذہبی جماعتیں آگے اکٹھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, پریس کانفرنسیں کرنے شروع کر دیتی ہیں کہ جی بڑے غلط ہوا ہے. اور بھائی آپ اس ساری چیز کو بدلنے میں کیوں نہیں لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو ٹھیک کرتے, کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتے, کیوں نہیں یہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں مذہب لے لیتے ہیں, ہاتھ میں ہتھیار پکڑ لیتے ہیں, ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیتے ہیں, کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک بندے نے زیادتی کی بھی ہے تو قانون کا راستہ اختیار کیا جائے نا. یہ خود سے جو قانون کے رکھوالے ہم بن جاتے ہیں, خود سے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, خود سے انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی کون حمایت کر سکتا ہے ایک ایسے ریاستی نظام میں جہاں ہم کہیں جی ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے؟ ہم تو ریاست کی ریٹ کے بجائے افراد کی ریٹ کے اوپر چل رہے ہیں. اور جو لوگ بھی اگر مگر لگاتے ہیں سارے کانٹیکس کے اندر, میرا تو خیال ہے کہ یہ زیادتی کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کی, کیا تصویر پیش کر رہے ہیں ہم اپنے ریاست کی, کیا تصویر پیش کر رہے ہیں ہم اپنے مذہب کی اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ. اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب کوئی واقعہ پاکستان میں اس طرح کا ہو تو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ جا کے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے. افراد کی غلطی کو مذہب کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی مذہب شاید ایسا ہے, یہ اسلام ایسا ہے. یہ جو شدت پسندی ہم دکھاتے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری پولیس, ہماری انتظامیہ, اور یہ پتہ چلا کہ اس واقعے میں جو انتظامیہ بھاگ گئی تھی سارے کی ساری, اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے بھاگ گئی. ان کو بھی تو اکاؤنٹیبل کریں نا جو بھاگے ہیں. اور جن لوگوں نے یہاں پر اپنی کمزوریاں دکھائی ہیں, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہیں, اور سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, ان کے رول کیا ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں یہ اس طرح کے کوئی افرمیٹیو ایکشن لیتی ہیں کہ اپنے اپنے لوگوں کو کنٹرول میں رکھیں, لوگوں کو سمجھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے, اس کی کوئی دنیا میں حمایت نہیں کرے گا, الٹا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا, دنیا میں ہم پہ تنقید ہوگی. اور پھر آپ کے تعلیمی نظام کے اندر کہاں ہم رواداری کا درس دیتے ہیں, کہاں ہم انتہا پسندی, دہشت گردی کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا 20 نکاتی, اس میں 3 نقطے ایسے ہیں جن کا تعلق اس واقعات کے ساتھ ہے, جس میں آپ نے لوگوں کے اندر رواداری پیدا کرنی تھی, ایک دوسرے کا احترام کرنا تھا, اقلیتوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا تھا, ان کے اندر ایک ایسا رویہ اپنے ساتھ جوڑنا تھا کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم تو ان کو غدار بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ہم ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں, کبھی ہم مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں, کبھی ان کو پاکستان دشمن بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کتنی دیدہ دلیری سے آپ لوگوں کی جو مقدس مقامات ہیں
ان کے اوپر آگ لگاتے ہیں, ان کے گھروں پہ آگ لگاتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کو ذوب کوب کرتے ہیں, پھر اس میں سے اسلام نکالتے ہیں. تو یہ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کسی بھی چیز کی کوئی حمایت کی جائے. اور ریاست کے اندر جب تک زیرو ٹالرنس نہیں ہوگی, قانون نافذ کرنے والے اداروں میں زیرو ٹالرنس نہیں ہوگی, حکومت میں زیرو ٹالرنس نہیں ہوگی, کوئی بھی کسی بھی فریق کہاں سے بھی جتنا بھی وہ سٹرونگ ہے, اگر وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر پرووکنگ کرتا ہے, اس طرح کی چیزوں کو اچھا پھر آپ یہ دیکھیے اس طرح کے واقعات میں کئی جب انویسٹیگیشن ہوئی نا تو پتا چلا کہ معاملہ وہ نہیں تھا جو معاملہ بتایا گیا ہے. پتا چلا کہ ذاتی دشمنیاں تھیں, ذاتی لڑائیاں تھیں, اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس میں سے یہ رنگ نکالنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے تو بڑا افسوس ہے ایز پاکستانی کہ جس قسم کا ماحول ہم پاکستان کے اندر پیدا کر رہے ہیں. اور یہ تو دیکھیے ابھی منورٹیز کے ساتھ ہوا ہے نا, ہم تو مسلم لوگوں کے ساتھ آپس میں بھی دیکھیے نا مختلف فرقوں کے درمیان ہمیں تنازعات نظر آتے ہیں, ان کے درمیان ٹکراؤ نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہم اپنی وہ بھی تصویر بڑی غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ ایک امن پسندی کا درس ہے, وہ اقلیتوں کے ساتھ برابری کی بات کرتا ہے, وہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہے رواداری کی بات کرتا ہے. یہ ساری جو اتنی خوبصورت باتیں ہیں یہ عملی طور پہ جب اس وقت یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت کہاں ہوتی ہیں؟ یہ سوال تو رہے گا نا جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کی پریس کانفرنس تھی اب سے کچھ دیر قبل. ان کی جانب سے اس واقعے پر مسیحی برادری سے شرمندگی کا اظہار کیا گیا اور اس کی مذمت بھی کی جانب سے. مزید کیا کہا گیا پہلے سنتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. چرچ میں اپنے مسیحی قائدین کے پاس معافی مانگنے آئے ہیں. ہم شرمندہ ہیں اس لیے کہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہاں پر مسیحی رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں یا اور کوئی غیر مسلم یا اقلیت ہے اس سے جینے کا حق چھین لیا جائے. واگا صاحب, یہ شرمندگی اور مذمت ہی کافی ہے یا پھر جس طرح سے سلمان عابد صاحب نے کہا ہے کہ بعد میں اس طرح سے پریس کانفرنسز کرنے کا کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں یہ بہت تاخیر سے ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس علاقے میں جا کر اپنا کیا رول ادا کیا ہے. کیا ہر نماز جمعہ کو جو ایک خطبہ ہوتا ہے, کیا ہمارے علماء ہم لوگوں کو وہاں کیا تعلیم دیتے ہیں اقلیتوں کے بارے کے, ان کے کیا حقوق ہیں, ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. ابھی سلمان صاحب نے جو واقعہ بتایا جس کا ذکر کیا, سیالکوٹ میں جو ایک سری لنکن کو مار دیا گیا تھا, میں آپ کو بتاؤں اس میں گورنمنٹ نے بہت سخت ایکشن لیا اور 14 لوگ اس وقت بھی سیالکوٹ ہائی سیکیورٹی جیل میں ان کو 15-20 سال سزا ہوئی ہے اور ان کی ضمانت نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی. پوری دنیا نے دیکھا. اچھا, اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہیں جن میں حکومت پاکستان نے اور قانون نے بڑا سخت راستہ اپنایا. اب یہاں دیکھنے والی کیا چیز ہے, اور یہ ہمیں حل کی طرف بھی آنا چاہیے نا, باتیں کرنے کی بجائے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم اس چیز کو ایجوکیٹ کریں. یہ زیادہ تر ان لوگوں کی نہ تربیت ہے نہ کوئی ان میں شعور ہے. یہ زیادہ تر واقعات آپ دیکھ لیں, میں گوجرے کے واقعے پہ خود گیا تھا, میں نے وہاں پورا ایک پروگرام کیا تھا جب گوجرے کے ایک پورے گاؤں کو جلا دیا گیا تھا. بہت خوفناک واقعات تھے جو میں نے وہ دیکھا, میں حیران ہو گیا تھا کہ وہاں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے. بات یہ ہے, اچھا آپ اس چیز کو دیکھیں, یہ واقعہ ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن میں شعور کم ہے, جن کی تربیت نہیں ہے. ہمیں ان کا شعور اجاگر کرنا ہے, ان کو تربیت دینی. بالکل وہی بات ہے نا, سلمان عابد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ افراد کی غلطی کو پھر مذہب سے جوڑ دیا جائے. ہمیں یہ بتانا ہوگا ان کو کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. یہ ہمارے علماء کا فرض اولین ہے کہ وہ باقی چیزیں بتاتے رہتے ہیں, لیکن جو ہماری اقلیتیں ہیں, جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں, ایون جو ہمارے ہندو دوست بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ بھائی اسلام میں ان کو بتائیں کہ اقلیتوں کا کتنا بڑا مقام ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان اقلیتوں کے لیے کیا فرمایا تھا ان کے دماغوں میں ڈالیں. اور اگر کبھی کوئی ایجوکیٹ کرنا جی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے نا تو فوری طور پر ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس علاقے میں جائیں, لوگوں کو ٹھنڈا کریں, ان کے دماغ پہ پانی ڈالیں اور ان کو سمجھائیں کہ خدارہ کوئی ایسا واقعہ نہ کریں. بھئی اس پریس کانفرنس کا کیا فائدہ جب سب کچھ جل گیا, جب سب کچھ تباہ ہو گیا, پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار اور رسوا ہو گئے, اب جا کے آپ ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, یہ وقت بہت لیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. رضی صاحب, عالمی سطح پر ہمارا مقدمہ کتنا کمزور ہو گیا یہ ثانیہ جڑاوالا کے بعد؟ اس کے بعد تو ہم کسی اس ایسے واقعے کی مذمت نہیں کر سکتے کہ کوئی کسی جگہ پہ قرآن کو آگ لگائے, کوئی کسی جگہ پہ مسجد کو گرائے, یہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن میں اس کو مذہبی سے زیادہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ سمجھتا ہوں. دیکھیے جب پاکستان بنا ہے تو یہاں سے جنہوں نے جانا تھا بھارت, وہ بڑے آرام سے جا رہے تھے, بڑے پرامن طریقے سے. اس کے بعد لاہور کے اندر ہر ایک کو پتہ ہے کہ فسادات کنہوں نے کروائے, اور انہوں نے اتنی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں, فاروقی صاحب کو پتہ ہے, ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, کہ آج تک کوئی بھی ہاؤسنگ سکیم ہو نا ان کی زمینیں اس میں سے نکلتی ہیں, کیونکہ جو انہوں نے قبضے کیے تھے قیام پاکستان کے وقت. دیکھیے اخلاقیات اپنی جگہ کے اوپر, نصیحت اپنی جگہ کے اوپر, جو عملی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت جب لاہور میں فسادات نہیں ہو رہے تھے تو اس خاندان نے مذاکرات کروائے تھے. آج وہ لینڈ لارڈ ہیں لاہور کے, ہر علاقے کے اندر ان کی جائیدادیں ہیں, لوگوں کو یہ نظر آتا ہے. یہ میں شانتی نگر میں بھی گیا ہوں واقعے کے فوراً بعد ایز اے جرنلسٹ, اور میں نے اس کو کور کیا ہے. ہر وہ علاقہ جہاں پہ ہمارے مسیحی کزن جو ہیں, میں کزن اس لیے کہتا ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی امت ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو دو انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں, تو بھائیوں کی اولاد آپس میں کزن کہلاتے ہیں. تو ہمارے مسیحی کزن جو ہیں جہاں پہ اس جگہ پہ ہمیشہ فساد ہوتا ہے جہاں پہ وہ خوشحال ہوتے ہیں, ون ریزن اور دا ادر, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ان کے اندر خوشحالی آتی ہے, ان کی ہولڈنگز ہوتی ہیں, ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں, اب ان کو ان جائیدادوں سے مار کے بھگایا جائے, وہ اونے پونے داموں خریدی جائے. ہر جگہ پہ یہ سٹوری آپ کو ملے گی. سیالکوٹ میں صرف یہ فرق تھا, گوجرے کے واقعے میں بھی بالکل صحیح بتا رہے ہیں یہی معاملات. سیالکوٹ میں ایک فرق یہ تھا کہ سیالکوٹ میں وہ شخص سری لنکن جو تھا وہ کام کرنے کو کہتا تھا کہ بھائی جس چیز کے آپ پیسے لیتے ہیں وہ آپ کام کیجئے اور وقت پہ آئیے اور وقت پہ جائیے. اس کے خلاف جو ہے وہ مذہب کی توہین کا الزام لگا کے بیچارے کو مار ڈالا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ایسے بد کرداروں سے, لانتی شخصیات سے یہ والا جائیدادوں والا آپشن, اس کے اندر بھی آپ کو یہ جو ہے نا جڑا والا, یہاں پہ بھی آپ کو یہ نکلے گا اور پراپرٹی ڈیلر اس کے پیچھے نکلیں گے. آپ چیک کر لیجئے گا ذرا. بالکل ٹھیک ہے. خالد فاروقی صاحب, دیکھیے جناب, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ معاشی بھی مسئلہ ہے اور مذہبی مسئلہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے. ہماری ریاست نے مذہبی جتھوں کو, مذہبی گروہوں کو طاقت دی ہے, ان کی پرورش کی ہے, ان کو پالا ہے, ان کو پیدا کیا, پیدا وہ کر کے پھر ان کی جس طرح پرورش کی گئی ہے. اور ہم پچھلے 40 سال سے پاکستان میں جو حشر دیکھ رہے ہیں, آپ کی لیٹسٹ اس کی مثال جو ہے, لیٹسٹ نہیں بلکہ جو اولین مثال ریسنٹ ہسٹری کی ہے وہ 77 کی تھی, جب آپ نے مذہبی گروہوں کو مضبوط کر کے ایک سیاسی حکومت کا تختہ الٹا. اس کے بعد آپ اپنے ہر مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی ایک تنظیم پال لیتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, اس کو اوپر لے جاتے ہیں, اس کو مسلح کرتے ہیں, وہ اپنے ہی عوام پر روب ڈالتی ہے, پھر وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے عادی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہی تو بنیادی طور پر مسئلہ ہوا ہے. انہی طاقتور لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا نا. ریاستی ریٹ تو چیلنج کر دی, اور ریاستی ریٹ کو چیلنج ہم نے خود کروایا ہے. آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. جب تک ریاست بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہم نے ان مذہبی گروہوں کو کچلنا ہے جو قانون کی بالادستی کو چیلنج کرتے ہیں. یہ جو جڑاوالا کا واقعہ ہوا ہے یہ کوئی اچانک ہو گیا, یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے. گجرانوالہ کا, کبھی سیالکوٹ کا, کبھی گجرانوالہ کا, ہم گوجرے کا ہم ذکر کرتے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلے 1 سال میں صرف آپ یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا, مانا وہ غیر مسلم ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دے کے ان کا حشر کیا کیا, ان کی زندگیاں آپ نے مشکل کر دی ہیں. ان میں سے کوئی شخص اپنا کوئی مذہبی فریضہ کوئی انجام نہیں دے سکتا. وہ غلط ہوں گے, ہمارے نزدیک غلط ہوں گے, خارج اسلام ہوں گے,
لیکن کیا ان کو زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے مساوی حقوق ریاست بھی دے رکھے ہیں، بالکل قطعی طور پہ کوئی مساوی حقوق نہیں دیے. آپ نے کبھی کسی کرسچن کو پریزیڈنٹ پاکستان کا خواب دیکھتے دیکھا؟ کبھی کسی کرسچن کو وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کبھی کوئی کرسچن وزیر اعلیٰ یا گورنر بن سکتا ہے؟ آپ نے ان کو جو نوکریاں دی ہیں وہ خاتون والی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے. خالد فاروقی صاحب بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان ذمہ داران کو سزا دی جائے تاکہ آگے اس طرح کے واقعات میں کمی لائی جا سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.